मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खवासात, पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात के बरक्स आज चीन में पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने चीन को सी पैक पर कौमी इत्तफाक राय की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मुल्क की तमाम सियासी जमातों के वफूद के साथ चीन में हैं। हम सबसे पहले इनसे गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यह बड़ी अच्छी खबर है। आप बताइएगा, क्या हमने चीन को यकीन दिलवा दिया है कि सी पैक पर पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को कोई एतराज नहीं? देखिए, सी पैक एक तारीखी मंसूबा है जिसको अक्सर हम पाकिस्तान में गेम चेंजर कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसमें पिछले 5 साल से काम भी हो रहा है, कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और अब फेज 2 जो उसका है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चाइना की हुकूमत के साथ उस पर इत्तफाक राय कर लिया है। कुछ कुव्वतें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसको अंडरमाइन करना चाहती हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, मोड़ के बयानात देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं और लोगों में फिसफिसे पैदा करते हैं। सियासी जमातों के कई दफा बयानात आते थे जिसमें कोई क्लैरिटी दिखाई नहीं देती थी। आज जो खुशाइंद बात और पेशरफ्त हुई है कि आज के इजलास में, जिसमें मैं भी मौजूद था, हमारे डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली कासिम सूरी साहब भी थे, हर पार्टी की सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी के वफद की क़यादत शहरी रहमान साहिबा कर रही थी, नवीद कमर भी थे, कुंडी साहब भी थे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के वफद की क़यादत सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन साहब कर रहे थे, सेनेटर जावेद अब्बासी भी थे, जनरल कादर बलोच साहब भी थे। इसी तरह बलोचिस्तान की रीजनल पार्टीज मौजूद थी जिसमें अशरफ साहब की पार्टी से मुंसलिक हो गए और वहाँ के गवर्नर जो हैं, नहीं वो तो पहले थे, जो गवर्नर हैं बलोचिस्तान वो भी तशरीफ फरमा थे। मुख्तलिफ रीजनल पार्टीज भी थी। आज सब ने खुलकर बात की, अपने नुक्ता नजर पेश किया और खुशाइंद बात यह है कि मुकम्मल इत्तफाक राय का इजहार किया गया। टोटल कंसेंसस हुआ कि सी पैक के कॉन्सेप्ट पर, इसके प्रोजेक्ट्स पर, इसकी मुस्तकबिल की जो मनसूबाबंदी है उस पर, और ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जो आज हुई। अब सी पैक वक्त पर मुकम्मल होगा और इसमें कोई रखना नहीं डाला जाएगा? इंशाल्लाह जी, ये प्रोजेक्ट हमारे मफाद में है, सिर्फ चीन के मफाद में नहीं है, ये पूरे खित्ते के मफाद में है। इसका तेजी से इस पर अमल पैरा होना हमारे अपने मफाद में है। देखिए, अभी तक इसने कोई 70,000 के करीब जॉब्स जनरेट किए हैं इसने, और ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक तासुर ये भी दिया जा रहा था कि जी डेट बर्डन में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। देखिए, अगर पाकिस्तान का कुल डेट बर्डन का आप मुलाजा करें तो उसमें ये आटे के में नमक के बराबर है। इसके 80% जो प्रोजेक्ट्स हैं या वो इन्वेस्टमेंट्स हैं या ग्रांट्स हैं, 20% है जो लोन्स पर हैं। तो ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है जिसकी नफी हम पर लाजिम है, हमें करनी चाहिए और पाकिस्तान के मफाद में है। शाह साहब, मैं खुशी के इस मौके पर कोई मनफी बात नहीं करना चाहता, लेकिन बुरी खबर यह है, आपने नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग के लिए 28 मार्च को अपोजिशन के लीडरों को दावत दी थी, लेकिन आज अयाज सादिक साहब ने पूरी अपोजिशन की तरफ से मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया है। क्या ये मीटिंग अब भी होगी? देखिए, मीटिंग तो होनी चाहिए और होगी, और मैं हैरान हूँ अयाज सादिक साहब ने, मैं तो बाहर हूँ, बीजिंग में हूँ, अगर ऐसा बयान दिया है तो कम से कम उन्हें अपनी क़यादत से मशवरा करना चाहिए था। जब शहबाज शरीफ साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने इसको बड़ा मुस्बत कदम कहा। देखिए, हैरान कुन बात यह है कि अयाज सादिक साहब अभी भूले नहीं होंगे कि इस पर दिसंबर 2014 में
قومی اتفاق رائے پیدا کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے سیاسی اختلافات کے باوجود دھرنے کے دوران ہم وہاں گئے, آل پارٹیز کانفرنس میں اتنی شدت سے اختلافات کے باوجود عمران خان صاحب گئے اور اس پر اتفاق رائے پر دستخط کیے. اس کنسنسس پر عمران خان صاحب کے دستخط ہیں, نواز شریف صاحب کے دستخط ہیں, آصف علی زرداری صاحب کے دستخط ہیں اور دیگر قائدین کے دستخط ہیں. اب اس پر اگر اتفاق رائے ہو چکا ہے تو اس کے اگلے جز کو آگے بڑھانے کے لیے, مزید ان پٹ کے لیے اگر گورنمنٹ نے دعوت دی ہے تو یہ ایک مثبت قدم تھا اور شہباز شریف صاحب نے اس کو پسند کیا. ایاز صادق صاحب, میں حیران ہوں, اتنے سیزنڈ اور منجھے ہوئے سیاستدان اور سابق اسپیکر ہونے کے باوجود یہ منفی رویہ آج کے حالات میں, جب ایک نیشنل سیکیورٹی سچویشن ہے, جب آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ پر جارحیت کر رہا ہے, وہ دنیا اور انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنائیں, میں سمجھتا ہوں یہ قومی سوچ کے برعکس ہوگا. سر یہ فرمائیے گا, کیا آپ نون لیگ کی قیادت یعنی میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کو دوبارہ خود دعوت دیں گے جا کر؟ نواز شریف صاحب تو خیر اب اس وقت وہ رابطے ان سے تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ میرا ان سے ٹیلی فونک رابطہ ممکن نہیں ہے. شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف ہیں, ان سے میں نے پہلے بھی رابطہ کیا تھا اور پھر بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس میں میرا کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, میرا یا پی ٹی آئی کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ قومی مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ قومی مسائل پر ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے. سر آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے گا, کیا چین انڈیا اور پاکستان کی موجودہ کشمکش میں کوئی مزید کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے, پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے برملا آج چین کا شکریہ ادا کیا کہ اس ریسنٹ کرائسس میں جس طرح چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ایک مرتبہ انہوں نے پھر ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کا بہت بااعتماد ساتھی ہے اور ہر آڑے وقت میں اس نے پاکستان کا ساتھ دیا اور ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ چین کا کردار بڑا مثبت ہے. انہوں نے معاملات کو, ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنے میں, ڈی ایسکیلیشن میں اپنا کردار ادا کیا اور مزید کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین کل آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو راولپنڈی کی نیب کورٹ میں پیش ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک بھر سے جالوں کو اسلام آباد آنے کا حکم دے دیا ہے. کیا کل پاکستان پیپلز پارٹی عوامی طاقت کا مظاہرہ کر پائے گی؟ اور نون لیگ 28 مارچ کی میٹنگ میں کیوں نہیں جانا چاہتی؟ یہ دونوں ایشوز ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عثمان ڈار صاحب, وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور فیصلہ آباد میں ہمیں جوائن کیا طلال چودھری صاحب نے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. چٹان صاحب یہ فرمائیے گا, سر یہ ٹھیک ہے کل جا رہے ہیں, بلاول صاحب بھی زرداری صاحب بھی جانا چاہیے, ان کو ظاہر کورٹ کا حکم ہے, نیب کورٹ نے بلوایا ہے, تفتیش ہے, لیکن یہ جالوں کو بلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی افرادی قوت ثابت کرنا چاہتے ہیں, کوئی دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت لوگ ہیں, اور بلاول صاحب کے ساتھ کتنے لوگ چلے جائیں گے کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہم کورٹوں میں تو جائیں گے اور ٹرائل کورٹوں میں اپنے مقدمات بھی لڑیں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو ظلم ہو, جو زیادتی ہو, اس پہ ہم آواز بھی اٹھائیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈے ون سے وہی موقف ہے, جو پہلے بھی تھا, جو آج بھی ہے. پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے؟ نہیں جی, ابھی تو ہم نے کسی کو بلایا نہیں. کال دی ہے, پراپر کال دی ہے کہ آئیں جی, پورے پنجاب سے, سندھ سے, خیبر پختونخوا سے. نہیں, اب اس طرح کا کال ہم نے نہیں دیا ہے. بس جو عہدیداران ہے, جو آفس بیرر ہے, وہ لوگ آئیں گے. یہ تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے,
ابھی تو ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے. اگر ہم سڑکوں پہ آئیں گے, بڑی تعداد میں آئیں گے, یونین کونسل لیول تک ہم میٹنگز کریں گے, ہم ڈسٹرکٹ لیول تک میٹنگز کریں گے, اور یہ جو ہمارا پروٹیسٹ ہے وہ یہ نظام کے خلاف ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہم نے ہر ٹائم پہ یہ کہا ہے کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کرپشن سے ہے, لیکن یہ کراس دی بورڈ ہونا چاہیے, یہ سلیکٹڈ نہیں اب ہونا دیکھیں چاہیے. اگر فرض کریں جعلی اکاؤنٹس نکل آئے ہیں تو کوئی نہ پوچھے, آپ کا خیال ہے پوچھنا نہیں چاہیے ہم کسی تو کو؟ کہہ رہے ہیں پوچھے, لیکن سب کا پوچھے, جج کا بھی پوچھے, جرنل کا بھی پوچھے, اپوزیشن کا بھی پوچھے. آپ کا خیال ہے کہ پہلے دوسروں سے پوچھ لیں آپ کو تو اور یہ بعد میں ہماری باری آنی سب کا ہماری باری تو کب نہیں آئے. ہماری باری تو صدر اسحاق صاحب کے دور میں ہماری باری, پھر مشرف کے دور میں ہماری باری, سیفور رحمان کے دور میں ہماری باری, چودھری نثار کے دور میں ہماری باری, اب نیازی کے دور میں ہماری باری. ہماری تو باری کبھی ختم ہی نہیں ہو گئی ہے. ہم اب کہتے ہیں کہ دوسروں کی باری آنی بڑا چاہیے. امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, کیونکہ بلاول صاحب بھی ہیں, زرداری صاحب بھی ہیں, ذرا جائیں گے نیب کورٹ, اور لیکن ساتھ ہی جالے بھی جائیں گے, آئیں گے یہاں پہ جالے, تو ان کے لیے آپ نے بندوبست کر لیا, تیاری کر لی آپ نے؟ دیکھیں جوئی صاحب, ایک کال اگر آپ کو یاد ہو تو 13 جولائی الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے, لاہور کی سڑکیں بلاک ہو جائیں گی, لاہور جو ہے وہ جمع غفیر نظر آ رہا ہوگا, تو آپ نے دیکھا بمشکل پی ایم ایل این والے کوئی ایک سڑک نہیں بھر سکے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑے ایمبیشیس ہیں جی, ہم نے جیلوں کو بلا لیا اور آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں. کل پورے پاکستان میں انہوں نے کال دی ہے. البتہ میں نے تو ضرور بہت جگہ پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو ٹرین مارچ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کے پچھلے پروگرام میں آیا جیلے بھرو بھی تو میں پیپلز پارٹی والوں کو بسیں اور کھانا آفر کر کے گیا تھا. آج میں چٹان صاحب کو ایک ٹرین بھی آفر کر دیتا ہوں, اگر یہ سمجھتے ہیں یہ ایک ٹرین بھر سکتے ہیں, یہ ٹرین مارچ کر سکتے ہیں, تو یہ ٹرین بھی لے لیں ہم سے. ٹرین کیسے لیں گے؟ سرکاری ٹرین ہے, آپ کیسے ہم شیخ رشید صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, ان کو دے دیں, یہ شوق پورا کریں اپنا. شیخ رشید صاحب اگر جا کے بیٹھیں گے وزارت ریلوے میں تو تب جا کے وہ ٹرین دیں گے نا سر, وہ وزارت میں بیٹھتے ہی ہیں, وہ کام ہی کچھ نہیں ہو رہا وہاں پہ. ماشاءاللہ موو ہو رہے ہیں, ہر طرف جا رہے ہیں, ہر اسٹیشن کا وہ دورہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں نا ماضی میں کس ریلوے منسٹر نے دورے کیے ہیں اس طرح؟ وہ سیالکوٹ آئے, ہمارے شہر آئے, وہاں ٹرین اسٹیشن پہنچے. خیر میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں, یہ خود ویسے آپ کو یہ یقین کیوں ہے کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں آئیں گے؟ یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس بیس پہ کہہ رہا ہوں, ایک تو پنجاب کو ہی آپ دیکھ لیں, یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں ان کے تقریباً تمام امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں. میرے اپنے شہر میں تو ان کا کوئی امیدوار بھی نہیں تھا, اور اگر وہاں سے اگر کوئی 50-100 لوگ آ جائیں تو بڑی بات ہوگی سیالکوٹ سے. خیر اصل بات یہ ہے جوئی صاحب کہ ان سے پوچھنے والی یہ بات یہ ہے کہ یہ کیوں ایک خود سے ایک تاثر کریٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے, ضمانتیں کرا رہے ہیں, ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے. وہ ایک فلم بھی آئی تھی بڑی پاپولر, پنجاب نہیں جاؤں گی نا, آج کل انہوں نے وہ پارٹ 2 شروع کیا ہوا, پنجاب نہیں جائیں گے, ہمیں سندھ میں ہی سنا جائے. انہیں کیوں تحفظات ہیں خوف کیا ہے اپنے اداروں پہ؟ انہیں کیا خوف ہے جی؟ کراچی میں ہو ٹرائل یا اسلام آباد کے اندر ہو, وہاں پہ تحقیقات ہو رہی ہے, یہاں پہ تحقیقات ہو, کیا فرق پڑتا سر اس سے؟ دیکھیے جی, یہ ان لوگوں کو کیوں خوف ہے کہ وہ سندھ میں نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ ہونا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کراس دی بورڈ کریں. پھر پشاور میں بھی ایک حکومت ہے, وہاں کا چیف منسٹر پہ کیس چل رہا ہے. یہ تو نیب نے کرنا نا, گورنمنٹ کا کیا؟ آپ ایسے نیب کے بجائے برستے آپ ہمیشہ گورنمنٹ پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو خود ترجمان بن رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نیب سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے, یہ خود جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں, پھر آ کے ٹاک شو میں کہتے ہیں میں نے یہ فائل پڑھا, یہ فائل پڑھا, اس کا نام پڑھا, وہ جانے والا ہے, یہ جانے والا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں, یہ تو یہ صاحبان بذات خود. اچھا ویسے ٹرین کی آفر تو انہوں نے کر دی, ایک ٹرین لے آئے, آپ لے ان سے ٹرین, لوگ بھر کے لے آئے. یہ انشاءاللہ تعالی یہ عجیب بات ہے. ہم تو ٹرین تو کیا یہ لوگ دیکھ لیں گے, کیونکہ اس ملک میں اگر پروٹیسٹ کیا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کیا ہے, ہر ڈکٹیٹر کے خلاف کیا ہے. ہاں جمہوریت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اداروں کے اندر مسائل, لیکن یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے ایم ایچ اے اور لوگ ہیں؟ یہ وزیر اعظم کا خصوصی ہے, اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ہمارے پاس قومی اسمبلی ہے, ہمارے پاس ہمارے پاس ادارے ہیں, آؤ کہ وہاں پہ مسائل حل کرے. لیکن ان لوگوں کا یہ شوق پورا ہو جائے گا. ان لوگوں کا ہمیں پتہ ہے کہ 2 دن کے لیے 2 دن کے لیے نکلے تھے, جو حالات ہو گئے تھے, لبیک والے تھے وہ پیپلز پارٹی والے نہیں تھے, آپ پیپلز پارٹی ہیں. پارٹی والے وہی ہیں جنہوں نے ہر ڈکٹیٹر کو گرایا. ٹھیک ہو گیا. صرف میں چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں, یہ جو ٹرینیں اور بسیں جو ہے نا, یہ بھرنے سے تحریکیں نہیں چلتی ہیں. تحریک چلتی ہے جب لوگ خود چل کے ہیں جوئی صاحب,
اور وہ نظریات کے پیچھے آتے ہیں, ایک نظریے کے پیچھے آتے ہیں. اب کیا نظریہ ہے, اب ان سے پوچھیں نا کیا نظریہ یہ دیں گے لوگوں کو لانے کے لیے. جی زرداری صاحب نے لوٹ مار کیا, ان کی کرپشن بچانی ہے, باہر آؤ, سڑکوں پہ آؤ, حکومت کو نہ چلنے دو. زرداری صاحب کے بچانے کا نہیں کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ گورنمنٹ کے ذہن میں ہے کہ اگر آپ نہیں لوگ نکال سکے پنجاب کے اندر تو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں نکال سکے گی. سر یہ ان کا گھمنڈ جو ہے وہ کون توڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ اب انتخابی نتائج بھی سامنے ہیں اور اس کے بعد وہ ریلیاں, وہ جلسے بھی سامنے ہیں, اور یقیناً یہ الیکشن جس طرح کا تھا اور اس کے بارے میں کیا تاثر پایا جاتا ہے, 6 بجے تک تو بڑا فیئر اینڈ فری رہا, مگر پری الیکشن اور پوسٹ پولنگ جو ہے جو کچھ ہوا پاکستان میں, پہلی دفعہ نتائج جو ہے وہ پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال کر مرتب کیے گئے. اور یہ ساری چیزیں, اگر تحریک اس چیز کا نام ہے کہ اس میں صرف تحریک ناچ کے وہ کامیاب ہو سکتی ہے, یا تحریک ناچنے گانے کے علاوہ پارلیمنٹ پہ قبضے کا نام ہے کہ وہ بہت بڑی تحریک ہے جب آپ اس پر قبضہ کر لیں, یا پی ٹی وی پر چڑھائی کر دیں, یا وزیر اعظم ہاؤس پر چڑھائی کر دیں, اگر تحریک اسی چیز کا نام ہے تو طالبان بھی اسی طرح کی تحریک اور دہشت گرد بھی چلاتے رہے. سو میرا خیال ہے تحریکوں میں, سیاسی تحریکوں میں عدم تشدد ہوتا ہے, اور تشدد والی تحریکیں جو ہیں اگر اس کی یہ ایگزامپل دے رہے ہیں تو وہ صرف پی ٹی لے گی سر لوگوں کو. اب دیکھیں سر ایک اعتراض تو کیا جا رہا ہے کہ اس دن آپ کے لوگ نہیں نکل سکے تھے. آپ تماشا دیکھیے, ہم تو جمہوریت ہے اس ملک میں, جب ہم نکلیں گے پھر تماشا آپ دیکھیے. اچھا طلال صاحب یہ فرمائیے کہ خیال ہے گورنمنٹ کا کہ آپ نہیں نکال سکے تھے تو یہ بھی نہیں نکال سکتے, اور یہ خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ 23 مارچ کو آپ لوگوں نے جمع ہونا تھا جیل کے سامنے, وہ میاں نواز شریف نے خود ہی کہہ دیا کہ نہ آؤ. گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ آپ سے وہ بھی مینج نہیں ہونا تھا. دیکھیں میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت اگر سمجھتی ہے کہ تحریک کا نام صرف ڈی چوک پہ ناچنا گانا ہے, پارلیمنٹ پہ قبضہ ہے, پی ٹی وی پہ قبضہ ہے, سول نافرمانی کا اعلان کرنا ہے, تو یہ تحریک نہیں ہے, یہ محب وطنی نہیں ہے, یہ آئین اور اس کا جو ہمارا جو سیاسی روایت ہے اس کے اندر نہیں آتا. تحریکیں چلی ہیں اور چلیں گی انشاءاللہ تعالی. اور باقی یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جی ٹرین دے دیں گے, کنٹینر دے دیں گے. حکومت کا کام ٹرین اور کنٹینر دینا نہیں ہے, حکومت کا کام تو یہ ہے کہ مہنگائی کم کرے, روزگار دے. حکومت کا کام ہے امن و امان دے. کہتے تھے نا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالوں گا, سر وہ ڈال دیا. اب وہ کہہ رہے تھے کہ زرداری کی باری ہے, تو مجھے لگتا ہے سر یہ آصف علی زرداری صاحب کی باری بھی آنے والی ہے. تو گورنمنٹ تو کامیاب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سر دونوں محاذوں پہ. دیکھیں میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں, گورنمنٹ کو اندر ڈالنا, لوگوں کو کہنا کہ اکسانا کہ میں تمہیں ٹرین دوں گا, میں تمہیں کنٹینر دوں گا, میں تمہیں کھانا دوں گا. گورنمنٹ کا کام ہے امن و امان دینا, روزگار دینا, مہنگائی سے نجات دینا, جو کہ یہ نہیں دے سک رہے نا جی. بات یہ ہے کہ صرف یہ حکومت چلتی ہے کہ میں فلانے کو اندر دے دوں گا, میں فلانے کو پکڑ لوں گا. دیکھیں باقی رہی بات اس وقت آپ نے کام بھی کرنا ہے کوئی, یا پھر آپ نے لوگوں کو پکڑتے رہنا ہے, گھسیٹتے رہنا ہے؟ ایک پارٹی کو ڈال دیا, ان کے ہیلتھ کا ایشو, اب باقی پارٹی کی طرف بڑھے. کام کب سٹارٹ کریں گے بھائی؟ دیکھیں چوئی صاحب, ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ لگے ہیں, ریفارمسٹ کہہ لیں گورنمنٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی ثمرات عوام تک جائیں گے. لیکن میں آج ویسے طلال کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا سپریم کورٹ کے باہر نا, لیکن آپ دیکھ لیں میاں صاحب کو یہی رنج ہے کہ فائٹ بھی فائنلی میری فیملی لڑ رہی ہے. حمزہ شہباز کو آنا پڑا, وہ بھی دور یاد ہے جب طلال چوئی صاحب جو ہیں وہ پناما لیکس میں آتے تھے, بڑا دفاع کرتے تھے میاں صاحب کا. میرا خیال ہے طلال تب اپنی وزارت کا دفاع کرتے تھے, میاں صاحب کا نہیں. آج وزیر نہیں, آپ دیکھ لیں فیصل آباد میں ہیں شاید یا لاہور میں ہیں. تو پہلے یہ اپنے لیڈرشپ کا تو دفاع کر لیں, آئیں سپریم کورٹ میں اسی طرح آئیں. وہ جو دبنگ سٹائل یہ آپ دیکھتے ہیں پاکستانی قوم دیکھتی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو خود پہ اعتماد نہیں رہا ہے. یہ دونوں پارٹیاں اگر آ گئی نا اسلام آباد میں, دونوں کا ان کی بڑی فالوئنگ ہے, آپ کے لیے ٹھہرنا مشکل ہو جائے. اسلام آباد میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم دونوں پارٹی چاہے ان کا بسترا ابھی گول کر سکتے ہیں تو کر دیں ابھی. کر کیوں کریں, کر کیوں رہے بھائی؟ 8 مہینوں سے دھمکی دے رہے ہیں اپنے جا کر ریس کریں, انہیں ڈرنا تھا 50 لاکھ گھروں کا, جو دن میں پتہ نہیں کتنے کروڑ کرپشن ہوتا تھا, اس کے روکنے کا مار دوں گا پیچھے جو 8 مہینے سے ایک چیز جو ہے نا
इन दोनों पार्टियों में एक चीज की बड़ी सिमिलैरिटी है दोनों पार्टीज में। मियां साहब को भी उनकी होम ग्राउंड पंजाब में गो नवाज के नारे लगते थे, और आपने पीएसएल फाइनल में भी देख लिया, बिलावल भुट्टो को भी उन्होंने कहा गो बिलावल गो। तो इनकी अपनी होम ग्राउंड पे लोग इनको गो बिलावल गो कह रहे हैं। पहले ये सिंध की आवाज सुन लें, कराची की आवाज सुन लें कि वहां से ट्रेन पार के लाना चाह रहे हैं, वो वहां से ट्रेन पार के लाना चाह रहे हैं, वहां लोग कह रहे हैं गो बिलावल गो, हमें नहीं जाना। भाई पहले तुम अवाम के पेज पे तो आ जाओ, अभी तक तो आपने अवाम के पेज पे सियासत किया है नहीं, आप तो इशारे पे सियासत कर रहे हैं। आप तो दूसरे के आपकी पीएम आया था बाजोड़ में, एक त्रिजपुर का ऐलान नहीं कर सकता था, कहा कि मैं इस्लामाबाद में जाके मशवरा करके फिर मैं ऐलान करूंगा। बड़ा था वैसे जलसा बड़ा बात करते सियासत के, पहले अवाम पे तो आ जाओ, अवाम पे यकीन करो, जमहूरियत अवाम का यकीन नहीं, अभी तक तो आपका यकीन अवाम पे नहीं है, इशारे पे है, दरबारों पे है, झुकते हैं आप लोगों के पाँव पकड़ते हैं, आपका अपना इख्तियार ही नहीं है, हुकूमत ही नहीं है, तुम बात करते हैं अवाम और सियासत। सियासत ऐसी सियासत पे लानत, जिस तरह के आप सियासत ऐसी हुकूमत पे लानत हो जिस तरह की आपका हुकूमत है और इस तरह की जमहूरियत साहब। आप ये गुस्सा नैब पे निकालें, चोई साहब के प्रोग्राम में तो ना निकालें। चोई साहब, हमें लोग अगली दफा वोट दें या ना दें, हम जीतें या ना जीतें, लेकिन एक बात तय, ना एहतसाब पे कोई कंप्रोमाइज होगा, करप्शन की रोकथाम होगी और चोरी का पैसा रिकवर होगा। तो इसलिए ये घबरा रहे हैं, एक नेचुरल अलायंस है इन लोगों का, ये इनका नेचुरल गवर्नमेंट पहुंच गया, करो ना। तलाल साहब, गवर्नमेंट में बड़ी क्लैरिटी है, वो ये कहते हैं कि आपसे सब कुछ वसूल करेंगे और आप दोनों पार्टियों को नहीं छोड़ेंगे, ये इलेक्शन जीते या ना जीते, गवर्नमेंट कर सके ना कर सके, लेकिन इनका टारगेट बड़ा क्लियर है सर। देखिए, डार साहब की मेहरबानी, उन्होंने सच बोला। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि वो काउंसलर का इलेक्शन हो या कौमी असेंबली का, डार साहब तो जिंदगी भर नहीं जीत सकते, ना पहले जीते या ना आइंदा। ये जमीनी हकायक से वाकिफ हैं और इंशाल्लाह ताला जिस तरह इस दफा भी हुकूमत बनी है वो सारी दुनिया जानती है और उसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गुजारिश ये है कि पोलिंग स्टेशन पर वोट किसको पड़ा और गिना किसका गया, इसका बड़ा फर्क है। बाकी रही बात, ये मैदान और ये घोड़े जो हैं ये पता चल जाएगा। तहरीक जिस दिन चलाएंगे इंशाल्लाह इनको नजर आएगी, और हम तहरीक इस तरह नहीं चलाएंगे जिस तरह ये चलाते थे कि मेरा मतलब है कि दिन में आके इधर कोई नाच गाना हो और रात को आप गनी वाला जाके सो जाएं और फिर सुबह उठे तो फिर आप वहां ऐलान कर दें जी कि बिल जला दिए जाएं, और फिर जिस दिन पानी आपको थोड़ा सा ठंडा लगे उस दिन आप अपना बिल जमा करवा दें। ये जब तहरीक चलेगी आपको नजर आएगी। हम पाकिस्तान के मारूजी हालात इस वक्त ऐसे नहीं समझते। पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, पाकिस्तान का दफा हो कि इस वक्त इस तरह की कोई सिचुएशन हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको मारूजी हालात की इतनी तकलीफ है तो सर ये जो वजीर खारजा ने कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, एक मीटिंग बुलवाई है 28 मार्च को, तो आप उसमें क्यों नहीं शरीक हो रहे? सर ये एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि नेशनल एक्शन प्लान पे सारी पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन आप उस मीटिंग का बाइकआउट करने के चक्कर में है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मारूजी हालात का आपको इतना एहसास है। और एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तलाल साहब, ये देखिए सर, गवर्नमेंट जो है या इमरान खान साहब है, उनकी एक खूबी है कि वो हमेशा मुज़ाकरात करते हैं और अना नहीं है। मसलन उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी को भी उन्होंने कह दिया कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, आप एक कदम आगे आओ, मैं 2 कदम आगे जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन सर ये जो नेशनल एक्शन प्लान है इस पे आप पीछे हट रहे हैं सर, ये तो कौम का, मुल्क का इशू है सर। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इमरान खान साहब हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं, वो मोदी हो या तालिबान, मगर वो अपोजिशन से या पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों से बात करना या हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। पाकिस्तान में इससे नाजुक वक्त नहीं आएगा जो पिछले 1 महीना पे पाकिस्तान पे एक दुश्मन हमलावर था। कश्मीर में जो मामला, तला साहब आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा आपसे सवाल करूंगा। वैसे उस्मान डार साहब ये फरमाइएगा सर, ये अगर आप मोदी से बात कर सकते हैं तो इन लोगों से क्यों नहीं कर सकते? आप देखें ना, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब पे छोड़ा हुआ है कि वो लेकर हैं अपोजिशन को नेशनल एक्शन प्लान पे, तो अपोजिशन तो नहीं जा रही, इमरान खान साहब खुद इनवाइट कर रहे हैं, क्यों नहीं करते? देखिए साहब, मैं समझता हूं कि कौमी
مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستانی قوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز پہ نیشنل ایکشن پلان پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں انہوں نے آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے نا. ہم تو نہیں کہہ رہے، ہم تو وزیر اعظم صاحب بلائیں ان کو، کیوں نہیں بلائیں؟ دعوت دے رہے ہیں، جو ایک طریقہ کار ہے. شاہ محمود بلاول صاحب کو بلوا لیں، آپ سب کو دعوت دے رہے میاں ہیں. شواز شیخ صاحب کو بلوا لیں. جہاں تک ان کی کرپشن چارجز کا ہے، یہ ان کا پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ ہے یا پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہے. نیب ہے، وہ آزاد ادارہ ہے، وہ طے کرے گی یا پاکستان کی عدالتیں طے کریں گی کہ ان کا مستقبل کیا ہے. لیکن یہ بار بار جو ہمیں نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں یا نیب کے پیچھے ہمیں، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کی ہر تقریر میں ہوتا ہے نا سر. دیکھیں مودی میں اور ان میں باجوڑ میں عمران خان صاحب نے یہ کہا نا کہ نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں وہ نیب نے نہیں چھوڑنا یا آپ نے نہیں چھوڑنا. دیکھیں وہ چھوڑنے سے مراد یہی ہے کہ چوئی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. ماضی میں کس طرح کیسز سلو ڈاؤن ہوتے رہے، کس طرح وہ پولیٹیکل انفلوئنس کرتے تھے کیسز کے اوپر. وہ گورنمنٹ سائڈ سے آج کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے. نیب فیصلے اچھے لے رہی ہے، برے لے رہی ہے، مجھے بھی ذاتی طور پر تفاوضات ہو سکتے ہیں. آپ قانون کے مطابق چل رہے ہیں نا. بالکل لا اینڈ آرڈر جو ہے. اچھا سر یہ فرمائیے سر، یہ جو ترین صاحب ہے، ترین صاحب ہے نا آپ کے، جہانگیر ترین صاحب. سر یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے، ان کو تو میرا خیال ہے نااہل کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. آج یہ کیبنٹ کے اجلاس میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ دیکھیں چوئی صاحب میں تو خیر اس اجلاس میں نہیں تھا اور مجھے نہیں پتا وہ کس سر وہ بریفنگ دی پوری کیبنٹ کو اس پہ میرا ایگریکلچر پہ کہ ایگریکلچر کو کس طرح ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اگر اور وہ جو فارمولہ بن رہا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی مدد سے بن رہا ہے سر. تو یہ آپ بتائیں سر، اگر اتنی قانون کے پابند ہیں تو کیوں بیٹھے ہوئے آپ؟ دیکھیں چوئی صاحب اگر آپ اس ادارے سے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ کمپیٹنٹ ہیں، آپ کے پاس نالج ہے، اسکل ہے، تو آپ کیا بعد میں کسی کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے؟ ریٹائرمنٹ اور ہوتی ہے نکالا جانا، نکالا جانا. دیکھیں دو طرح کے نکالے ہیں نا. دیکھیں چوئی صاحب دو طرح کے لوگ نکل رہے ہیں نا. چلے ایک میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بولنے پہ نکل رہے ہیں 62(1)(f) جو بھی ہے، اور ایک ہے جو کرپشن پہ نکل رہے ہیں. جی آئی ٹی بنائی جا رہی ہے، خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، ٹیکس پیئر کی منی لوٹی ہے. سزا ہوتی ہے ویسے سر، سزا ٹھیک ہے، کورٹ ہے. لیکن یہ اپنی پرسیپشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں وہاں نہیں تھا. لیکن ہے مقصد صرف یہ ہے چوئی صاحب، چٹان صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، طلال صاحب بھی موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں کم از کم اپنی لیڈرشپ کا دفاع، کرپشن یہی تو اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ کہ وزیر دفاع ان کے خلاف کیس ہے، کچھ نہیں ہو رہا، اور اسپیکر اس وقت خیبر پختونخوا ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. نہیں پکڑا چوئی صاحب، 3 منسٹرز ہیں سر فیڈرل میں تھے اور جہانگیر ترین صاحب کیبنٹ کے اجلاس میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں دورہ معیار ہے نا، یہی تو ایشو ہے. ایف آئی این کے نیچے رہی، 5 سال ان کے نیچے تھی، یہ پکڑتے انویسٹیگیشن کرواتے. آج جب کہ ہماری گورنمنٹ میں تو نہیں کچھ ہو رہا تو ہمارے پیچھے لگے ہیں جی کہ آپ جو ہے انویسٹیگیشن کروائیں، آپ پکڑیں. علیم خان صاحب پکڑے گئے ہیں، بڑا یہ واویلا کرتے ہیں جی علیم خان صاحب کو پکڑے. اب وہ کہتے ہیں جی بیلنس کر رہے ہیں. طلال یہ دیکھیں سر، جہانگیر ترین صاحب آج کیبنٹ کے اجلاس میں گئے، انہوں نے بریفنگ دی ہے کہ ایگریکلچر کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب گورنمنٹ اوپن ہے. وہ اتنے کھلے دل کے لوگ ہیں کہ اگر ایک ایسے شخص کو جس کو کورٹ نے بھی نااہل قرار دیا ہے اس سے بھی بریفنگ لینی ہو تو لے لیتے ہیں. دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو جب میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تو انہیں یہ بھی تکلیف ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے پارٹی کے اجلاس میں بھی کیوں شریک ہوئے ہیں، کسی سرکاری اجلاس میں نہیں. مگر آج ایک نااہل آدمی وہ کیبنٹ کے اجلاس اور کیبنٹ کو سجیسٹ کر رہا ہے، کیبنٹ کو دے رہا ہے. یقیناً دیکھیں اس سے نااہل جو مرضی کہتا رہے، پیسے تو اس کے لگے ہوئے ہیں، جہاز سے لے کر کیش تک ہر چیز تو اس آدمی کی لگی ہے. بچارے کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا اس کو بعد ملا کچھ نہیں، لیکن وہ دیکھنے آتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے پیسے لگائے تھے آج ان کی حالت کیا ہے. اور یہ آپ بار بار ان کے بڑے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. یہ خان صاحب کے پرانے انٹرویو نکالیں گے، وہ کچھ اور کہا کرتے تھے، آج کر کچھ اور رہے ہیں. باقی آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا اپوزیشن سے بات کیوں نہیں یہ کرتے، اور یہ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ مودی سے بھی بات کر لیں گے، یہ طالبان سے بھی بات عمران خان صاحب کرنا پسند کرتے ہیں، اپوزیشن سے نہیں، ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. یعنی پاکستان کا نازک ترین ٹائم گزرا پچھلے دنوں جب یہ جنگی حالات تھے، اس وقت پارلیمانی لیڈروں کی جو میٹنگ بلائی گئی وہ وزیر اعظم نے خود بلائی، اس میں انہوں نے آنا پسند نہیں فرمایا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں اعتماد چاہیے. نیشنل ایکشن پلان میں آپ کو چیمپئن کرنا پڑتا ہے. یہ انہوں نے کہا تھا نا نواز شریف کی بات. جی سر، جی دلال صاحب. جی دیکھیں چوئی صاحب، گزارش ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں وزیر اعظم کو چیمپئن کرنا پڑتا ہے. خود اپنے آپ کی اپنی انا
چھوڑنی پڑتی ہے. میاں نواز شریف نے, خاقان عباسی صاحب نے, ہم نے آرمی کورٹس بھی بنائی, لوگوں کے خلاف تھا, ایک ٹیبل پر بٹھایا, وہاں سارے لوگوں کو بٹھایا, سب کے پاس چل کے جاتے رہے, سب کو بلاتے رہے. یہ نہیں کہ ہاتھ بھی نہیں ملانا اور کہیں جی تعاون بھی کریں. واہ جی واہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا چٹان صاحب, میں سوال چھوڑ گیا, مزہ چاہتا ہوں نہیں لے سکا, میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. آؤں گے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چٹان صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ آپ چاہتے کیا ہیں بیسیکلی, سمجھ نہیں آ رہی, کیا انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, فائلیں بند ہو جانی چاہیے, کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو یا نیب کو؟ دیکھیے جی, ہم تو بار بار کہتے تک گئے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو, کوئی کیس نہیں ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ کراس دی بورڈ ہو, سب کے ساتھ, سب کے ساتھ ایک جیسا ہو. علیم خان صاحب تو گرفتار کر لیے نا, ہو گئے نا گرفتار سر, مزید کتنے لوگوں کی گرفتاری چاہتے ہیں؟ وہ بیچارہ تو استخارے پہ جو وزیر اعلیٰ بنا تھا, اس کے راستے میں سب سے بڑا رکاوٹ تھا, وہ تو ایک تیر سے دو شکار ہوا. اگر کرنا چاہتے تو 26 لوگ اس وقت حکومت کے, جو یا چیف منسٹر ہے یا اسپیکر ہے یا منسٹر ہے یا مشیر خاص ہے, ان پہ کیسز ہیں نیب کے, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے اور کراس دی بورڈ کرے. ہم تو منتیں کرتے, لیکن اس کا مسئلہ کیسز نہیں ہے. ویسے یہ ہے سوال سر, بات یہ لوگ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہنے کا, کچھ کہنے کا اس کے پاس ہے. اور یہ کیا کرپشن ختم کریں گے جن لوگوں نے ایک BRT نہیں بنایا 6 سال میں؟ زرداری صاحب کو کہنا تھا نا یار, آپ میاں صاحب کو, زرداری صاحب کو کہتے مجھے بنائیں نیب کا چیئرمین, میں سب کو پکڑوں گا, میں کراس دا بورڈ احتساب کروں گا. بھائی جان یہ چیئرمین آپ نے لگایا, آپ بھول کیوں رہے ہیں؟ یہ نیب کا چیئرمین کس نے لگایا ہے؟ ہم نے یہ نیب کی ٹیم جو موجود ہے یہ کس کی لگائی ہوئی ہے؟ ہم نے تو ابھی تک ایک منشی نہیں وہاں رکھا بھائی, تو آپ ہمارے اوپر سارے الزام لگا رہے جی کراس دا بورڈ لگایا تجھے. بات یہ ہے کہ چوئی صاحب ان کو عادت نہیں تھی ایسے احتساب کی, ان کو عادت تھی فائلیں سائز سے کر دو. نیب کو دینا, نیب کو خود بھی لیتے رہتے ہیں. چوئی صاحب دیکھیں, ہمارا کریڈٹ صرف یہ ہے کہ آج نیب میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے, نیب آزاد ہے, نیب جس کو چاہے پکڑ سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ کیبنٹ میں بھی آپ کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. علی زیدی صاحب امریکہ پھر رہے ہیں, یہاں کیبنٹ میں ان کی مذمت ہو رہی ہے. سر یہ علی زیدی صاحب کے پاس وزارت کس چیز کی؟ علی زیدی کس چیز کی وزارت, وہ کیا کر رہے ہیں؟ زبردست ہمارا وزیر ہے علی زیدی. ایک سے بڑا ایک عجوبہ ہے. وہ سرکاری دورے پہ گئے ہیں, کس پہ گئے ہیں؟ اگر سرکاری دورے پہ گئے ہیں تو کیبنٹ میں مذمت ہو رہی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ سرکاری پہ گئے ہیں یا نجی دورے پہ گئے ہیں, لیکن اگر وہ باہر جا کے کوئی میٹنگز کر رہے ہیں آفیشل, تو وہ ماشاءاللہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں نا. سر وہ آفیشل میٹنگ کر رہے ہیں, لیکن مذمت کیبنٹ کے اندر ہو رہی ہے. وہ کیوں گئے, وہ کس سے پوچھ کر گئے ہیں؟ وہ اب نجی دورے پہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے انہوں نے بتایا. سر وہ تو میٹنگز کر رہے ہیں وہاں پہ سرکاری امریکنز کے ساتھ. میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ گیا ہے میرا بھائی, تو وہ جا کے ملک کی خدمت کر رہا ہے, اپنی منسٹری ریلیٹڈ جو بھی ان کا ایجنڈا ہوگا وہ ڈسکس کر رہا ہے, چیزیں فائنلائز ہو رہی ہوں گی. طلال چودھری صاحب, یہ ایک چیز ہے کہ ساری کیبنٹ وزیر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نیت ان کی ٹھیک ہے, اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ اچیو ہو جائے. اگر ایک شخص کی وزارت کوئی اور ہے تب بھی وہ دوسری وزارت میں بھی جا کے کام کر لیتے ہیں. دیکھیں یہی نا, لوگ انہیں کام پہ لگایا گیا ہے کہ لوگوں کو روزگار دیں, صحت دیں, لوگوں کو کوئی مہنگائی سے نجات دیں, لوگوں کو کوئی گیس اور بجلی کا کوئی کم بل دیں. مگر ان سے پوچھتے ہیں وزیر خزانہ سے کہ آپ نے بڑا کام کیا, وہ کہتا دیکھو میں دال سے روٹی کھاتا ہوں, تصویر لگاؤ. ادھر صدر صاحب سے پوچھتے آپ نے کیا, وہ کہتے میں لائن میں کھڑا ہوں جی ہوائی جہاز کے. وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا, میری قمیض میں 2 سوراخ ہیں جی, میں نے ریلیف اگر ملا ہے تو سوائے علیمہ خان کے اور کسی کو نہیں ملا. تو گزارش یہ ہے جو کام ہے وہ نظر آ رہا ہے. پاکستان پور دیکھ لیں, اکنامکس دیکھ لیں, موڈیز دیکھ لیں, دنیا کا ہر اکانومی کو سمجھنے والا اخبار, رسالہ, جریدہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. اب دیکھیں سر, یہ علی زیدی صاحب جو ہے نا, یہ انرجی کی میٹنگ کر رہے ہیں سر, انہوں نے خود اپنی تصویر لگا دی. یہ ہے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ. سر یہ ان کے ساتھ انہوں نے خود اپنی تصویر لگا دی, اور وہ بیسیکلی اکانومی پہ اور انرجی پہ گفتگو کر رہے ہیں وہاں پہ, اور وزارت ان کی جو ہے وہ میری ٹائم کی. علی زیدی صاحب اگلے پروگرام میں بات کر لیں گے. میں طلال صاحب کو آج بتا کے جا رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں نا روزگار, انویسٹمنٹ, ڈیولپمنٹ.
طلال صاحب جیسے جیسے آپ لوگوں سے پیسہ ریکور ہوتا جائے گا ایک ایک روپیہ غریب عوام پہ لگے گا. اب فکر نہیں کریں, اب تیاری کریں. آپ نے جو چھپا رکھا ہے وہ ریکور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی. یعنی ملک اس وقت چلے گا جب اب کوئی اور بات کریں. 28,000 ارب کے قرضوں کے بوجھ تلے ان دونوں نے دبایا اس ملک کو جی صاحب, اور اس کے اندر سے جو موٹی رقم ہے جو کرپشن کی شکل میں ملک سے باہر اور اندر ہے, ان دونوں سے ریکور کر کے عوام پہ 350 لگائیں ارب گے تک ان لوگوں نے پہنچا ہے. 350 ارب آپ نہیں لے رہے قرضی. یہ 6 مہینوں میں آپ لوگوں نے کتنا قرضہ لیا, کتنا قرضہ لیا, اور اس میں سے عوام پہ اتنا ریلیف مجھے بتائیے, ایک پیسے کا ریلیف بتائیے جو آپ نے عوام کو دیا ہے. ہم اتار رہے ہیں, قسطیں دے رہے ہیں, انٹرسٹ دے رہے یہ ہیں. تو قرضے لے رہے ہیں سود اتارنے کے لیے, ان کے قرضے اچھے ہیں. ہم نے جناب والا ہم نے قرضہ لیا تھا, لیکن ہم نے دہشت گردی کا جنگ بھی لڑا تھا. لیکن یہ مجھے بتائیے لڑا تھا, آپ نے کہاں لڑا تھا؟ پیسے قرض سے جاتے تھے, پیسے ان پیسوں سے جاتے تھے. بھائی تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ جو کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہم نے پتہ نہیں 100 ارب سے زیادہ کا خرچ ہوا, یہ کہاں سے ہوا؟ یہ جو کل کا احتجاج ہے, پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی, یا پھر آپ بھی اسی طرح تماشا دیکھیں گے جس طرح آپ کورٹ جاتے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ سے بیٹھ کے دیکھتی تھی؟ دیکھیں, ایک تو ہم نہیں چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کو ہم وہی رسپانس کریں جو پیپلز پارٹی ہماری ٹائم پر کرتی رہی ہے. کسی وقت ہوتا ہے چوئی صاحب جب تھوڑے سے زور سے کام آسانی سے ہو جاتا ہے, جب وقت گزار دیں تو پھر بہت زور لگانا پڑتا ہے. یقیناً آج پیپلز پارٹی کو اس رویے پہ پشیمانی ہوگی, ہم ایسا رویہ نہیں رکھیں گے, مگر حکومت ڈبل سٹینڈرڈ نہ رکھے. فیک اکاؤنٹس میں جو سب سے ایک ایسا کیس جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے وہ ہے اس وقت جہانگیر ترین کا, کہ ہمارے خلاف عدالتوں میں نہیں جاتے. اگر آپ لوگ رات کے اندھیروں میں ہمارے خلاف ملاقاتیں نہیں کرتے تو آج جمہوریت کا یہ حشر نہیں ہوتا. آج جو آپ جس الیکشن کی بات کرتے ہیں اس طرح کا الیکشن نہیں ہوتا. وقت ہو گیا, سنی فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.